औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप हमेशा की तरह खुश होंगे और जो ना अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, वज़ाइफ भी कर रहे होंगे, इस्तग़फ़ार भी कर रहे होंगे और दुरूद इब्राहीम भी रिसाइट कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों अस्कार के जो सदक़े हैं ना आपकी तमाम मुश्किलात जो है ना आसान फरमा दे, गुर्बत दूर फरमा दे, बीमारियां दूर फरमा दे, आफ़ात जो हैं उनसे महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिन लोगों का इस्तग़फ़ार कबूल होना शुरू हो जाता है तो 4 बड़ी निशानियां जो है ना उनको यानी कि नज़र आना शुरू हो जाती हैं या उनके साथ वो 4 जो काम है होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरा अपना ज़ाती मुशाहदा भी है और मैं जो ना आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मेरी दुआओं की कबूलियत का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, ये भी आपके साथ सब शेयर करूँगी वीडियो के आखिर में। और इसके साथ ही तीसरी बात वो यानी कि 3 बड़ी निशानियाँ उन लोगों की जिनमें ये 3 आदतें होंगी और ये है हदीस पाक से मैं यानी कि आपको दलील दूंगी कि उन लोगों का जो इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होगा और ना ही उनकी दुआएं कबूल होंगी जिनमें ये आदतें 3 होंगी। तो नाज़रीन जो है ना आप जो हैं यानी कि इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक जो है ना बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ यानी कि फ़ज़ीलत शेयर कर चुकी हूँ और यानी कि मुख्तलिफ़ तरह से मैंने आपको जो है ना गाइड करने की कोशिश की है ताकि आप लोग जो मोटिवेट हो सकें और इस्तग़फ़ार करें यानी कि दिल लगा के। यानी कि सिर्फ़ इस्तग़फ़ार को आपने रिसाइट ही नहीं करना, इसकी जो असल रूह है उसको समझना है कि आप अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इस्तग़फ़ार जस्ट ये आपके लिए एक टिकट नहीं है कि आप ख़रीद लेंगे तो आपको वो सब जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। नहीं, इस्तग़फ़ार वो चीज़ है कि आप जो है ना अपने गुनाहों की जो आपने जानते हैं या जिन्हें आपने लाशऊरी तौर पे किया है उन गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपने अल्लाह को राज़ी करना है। तो जब आप पर अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका इस्तग़फ़ार कबूल भी होगा और आपकी तमाम दुआएं भी जो हैं वो कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो नाज़रीन क्योंकि हम पर मुसीबतें, बीमारियां, मुश्किलात, हादसात और ये जितनी भी हमारी ज़िंदगी के तमाम कहते हैं ना कि हमारे तमाम रास्ते बंद हैं, अंधेरे हैं, तो ये यानी कि हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, अपने हमारे गुनाह होते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, बेशक हम यानी कि जानबूझ के कोई गुनाह नहीं भी करते लेकिन फिर भी हम लाशऊरी तौर पे कर रहे होते हैं लेकिन उसका हमें पता नहीं होता। उसकी तो नाज़रीन बहुत जल्दी माफ़ी मिल जाती है इस्तग़फ़ार करने से, क्योंकि जो ला इल्मी है वो आपको मासूम यानी कि करती के पता नहीं था लेकिन ये है तो वो गुनाह ना। तो इसलिए कहा कि अल्लाह जो जानने वाले हैं और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो नाज़रीन इसलिए दीन को जो है ना पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, तो तब ही हमें पता चलेगा कि हमारा दीन इस्लाम जो वो हमें क्या यानी कि हमारे लिए उसके अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं। तो इसलिए जो इस्लामिक वीडियोज़ हैं वो मेरी हैं या मेरे और मेरी तरह जो बहन भाई बना रहे हैं उन सबको जो है ना ज़रा सब्र से तहम्मुल से सुना करें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई 10-15 या 20 मिनट निकालेंगे भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3-3 घंटे की फ़िल्में भी तो आप लोग बैठ के देखते हैं, आप कॉमेडी जो है ना वो घंटों बैठ के देखते हैं, तब नहीं आप लोगों का जी जो है ना उचाट होता। लेकिन आप जब अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफ़िल सजती है तो तब आप लोगों के लिए जो बैठना है ना वो 10 मिनट भी आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। तो यही बड़ी एक निशानी ये भी है कि ऐसे लोगों का भी जो है ना इस्तग़फ़ार जो है ना दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि आप जो ना अपने अल्लाह ताला के लिए टाइम नहीं निकालते, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए टाइम नहीं निकालते कि यानी कि अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी हदायत के लिए भेजा गया, तो हमने उन्हें फ़ॉलो करना है। तो जब इन यानी कि अल्लाह ताला के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। तो नाज़रीन ये तो मैंने थोड़ी तमहीद बांधी आपको यानी कि बताने के लिए, तो बहुत से बहन भाई नाराज़ भी हो रहे होंगे
تو ناراض مت ہوئیے، انشاءاللہ یہ جو ہے نا باتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گی۔ ایک دن آپ کہیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی ٹینشن بھی کم ہوگی، آپ کو رستہ بھی ملے گا کہ کیسے دعا کرنی ہے، کیسے ذکر کرنا ہے، کیسے استغفار کرنی ہے، کیسے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ مین فوکس ہی آپ کا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے اللہ کو کیسے منانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ اور ناظرین بلکہ بتا ہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس کے رسول اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیں، ان سے محبت کرنا شروع کر دیں، محبت سے جو ہے نا درود ابراہیم کو ریسائٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ درود ابراہیم وہ درود پاک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس کو ریسائٹ کرتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی ریسائٹ کرتے ہیں۔ لیکن اپنے ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، یعنی کہ تمام انبیاء کا سردار بنایا، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیے نا کہ جب ہمارے اللہ تعالیٰ یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو، تو انشاءاللہ جس نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ پا لیا۔ تو پھر دیکھیے کیسے نہیں دعائیں قبول ہوں گی۔ اب دیکھ لیں ہم کہیں بھی اپنی روٹین لائف میں دیکھ لیں کہیں بھی فالو نہیں کر رہے، تو اس سے ہی ہوتا ہے نا پھر کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم صرف ریسائٹ کر رہے ہیں یعنی کہ منہ سے جو ہے نا ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ پھر منافقت ہو جاتی ہے، اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ثواب تو ہمیں ملتا ہی ہے لیکن اس کا ہمیں جو پورا فائدہ وہ نہیں مل پاتا۔ تو ناظرین جو استغفار قبول ہونے کی 4 نشانیاں نا، بڑی 4 نشانیاں وہ آپ کو بتاؤں گی ناظرین۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس بندے کا استغفار قبول ہونا شروع ہوتا ہے، یا پھر اس کی دعاؤں کو جو ہے نا قبولیت کا ایک طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے یعنی کہ 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ جب نماز نہیں پڑھے گا اس کو چین نہیں آئے گا، یہاں کہیں بھی اس نے ایک بھی نماز مس کی تو اس کو لگے گا جیسے میں نا نامکمل ہوں، کہیں میری کوئی چیز کھو گئی ہے، یعنی کہ لاشعوری طور پہ نا وہ اس کو فکر ہوگی کہ کیا میرے سے ایسے کچھ ہوا، مجھے کیوں لاشعور میں فکر ہے، سکون نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنی بھی ہے، اس کو قائم بھی کرنا ہے۔ وہ آپ کو ساتھ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہیں کہ نماز کس طرح قائم کرتے ہیں۔ نماز یعنی کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی، سمجھا بھی دیتی ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے نا نماز پڑھ کے نا ایسے لگتا ہے جیسے دوسروں لوگوں پہ نا جو دیکھنے والے ان پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے، وہ کسی کے لیے نہیں کرتا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا نماز کے بارے میں۔ تو یہ کسی پہ برتری آپ کو اس صورت میں نہیں ہو سکتی، نہ آپ کہہ سکتے ہو سکتا بے نمازی کوئی بندہ ہو، وہ بردر تو نہیں ہو سکتا نمازی بندے سے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اعمال جو ہے نا آپ سے زیادہ اچھے ہوں، وہ دوسروں لوگوں کے زیادہ کام آ رہا ہو، اور آپ لوگ جو ہے نماز پڑھ کے جو دوسروں کا جینا حرام کر رہے ہیں، دوسروں کی زندگیاں مشکل کر رہی ہیں، دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، حال احوال اپنوں کا نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ زندگی خراب کرتے ہیں دوسروں، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز وہ قائم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نماز اس طرح قائم ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ دو اور نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ نماز جن کاموں سے آپ کو روکتی ہے ان سے رکے بھی رہنا ہے، یعنی کہ نماز پڑھ کے تو بندہ جو ہے نا وہ دوسروں کو بس گالیاں دے، کام خراب کرے، دوسروں کو تنگ کرے، یعنی کہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ نمازی ہو جاتا ہے 5 وقت کا، اور یہ والی اس میں چیزیں نہیں ہوتی، یعنی کہ دوسروں کو تنگ نہیں کرتا، بے حیائی برے کاموں سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو اس کی ہیں استغفار قبول بھی ہوگا، وہ درود ابراہیم بھی پڑھ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو ڈبل فائدہ ہوگا، روحانیت زیادہ بڑھے گی اور جلدی یعنی کہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس کا استغفار اور دعا جو قبول ہونا شروع ہونے لگتی ہے نا، یہ نشانی ظاہر ہو اگر اس میں، تو اس کی بھی دعا جو ہے نا انشاءاللہ جلدی قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ کہ رات کے پچھلے پہر کے وقت جو ہے نا یعنی کہ اس کی آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی،
ایک تو یہ بھی، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو یعنی کہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے استغفار پہ اور درود ابراہیم یعنی کہ اس کا ذکر کرنے پہ لگا دیتا ہے، تو یہ بھی نشانی ہے۔ تو یہ کہ رات کے پچھلے وقت ناظرین اگر آپ کی آنکھ کھلنا شروع ہو جائے نا، تو تب بھی یہ سائن دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو نا آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں مزید، یعنی کہ آپ لوٹ تو آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ اور مزید چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ جو نا میرے اور قریب تر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ جو استغفار بھی کریں اور درود ابراہیم بھی ڈیسائیڈ کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت جو تہجد کی توفیق دے دے تو پھر کیا ہی بات ہے، انشاءاللہ پھر تو آپ کی دعاؤں کو جو ہے نا 4 چاند ہی لگ جائیں گے ناظرین۔ تو ناظرین جو تیسری ہے نشانی دعا قبول ہونے کی، کہ وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے نا آپ کا جو رونا ہے، وہ آپ کی جو آنکھوں میں آنسو آنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، یعنی کہ اس طرح دعا مانگنا کہ جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بھی نشانی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ جب انسان کی دل میں یعنی کہ خوف ہو اللہ کا اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو یہ بھی آپ کی جو ہے نا دعا قبول ہونے کی نشانی، کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے نا، کیونکہ انسان جو نا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی روتا ہے جو اندر سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اور دیکھیے وہی روتا ہے انسان جو ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوتا ہے، اپنوں نے بھی ٹھکرا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو یعنی کہ اس کو فیل ہو رہا تھا نا، بعض دفعہ وہ لوگوں کو سفارش کرتا اپنے کام کے لیے تو وہ نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے دسترس میں چیزیں ہوتی بھی ہیں، تو تب بھی وہ نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی بندہ سوالی بن کے آ جائے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی یعنی کہ اس طرح کی سچویشن سے جو لوگ ہارے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ایک ہی جو ہے نا سہارا نظر آتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے نا، اس کے جو والی ہیں نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو سب کے ہے ہی، وہ تو تمام کل کائنات کے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، ان کے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ دل سے یاد کریں اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے محبت سے یاد کریں، ان پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ درود و سلام اور عبادت یعنی کہ جو بھی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، تو جو مومن یعنی کہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بہت پسند ہے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک بھیجتا ہے تو اس کی دعائیں جو ہے نا جلدی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دعا مانگتے ہوئے ناظرین رونا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یہ آپ کے استغفار قبول ہونے کی نشانی ہے، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونے کی نشانی۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو ہے نا دل وہ نرم ہو چکا ہے اور گناہوں سے پاک ہو چکا ہے اور دل کا زنگ بھی صاف ہو گیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ناظرین جن کو رونا نہیں بھی آتا تو وہ تھوڑا دکھی ہوں، اپنے غموں کو یاد کریں، اپنے جو اپنے پراؤں کے دیے ہوئے غم ہیں ان کو یاد کر کے نا اپنے اللہ کے سامنے روئیں کہ میرے اللہ آپ کا سارا میرے سارے معاملات ٹھیک کر دیں۔ جب آپ کو یعنی کہ آپ کو رونا آئے گا، آنسو بہیں گے، تو آپ کے اندر سے جتنا بھی غبار ہوگا، گند ہوگا، وہ نمکین آنسوؤں کے ذریعے جو نکل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کو جو نا یعنی کہ لگے گا جیسے سکون سا مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کی جو دعا ہے نا اس کے بعد مانگیں گے نا تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو ناظرین چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو استغفار قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اس بندے میں صبر جو ہے نا حد سے زیادہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مشکل کوئی آئے گی صبر کرے گا، کوئی پریشانی آئے گا صبر کرے گا، کوئی زیادتی ہوگی صبر کرے گا، اللہ پہ چھوڑ دے گا سارے معاملات۔ تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے اس کی کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور دوسرا اس میں نشانی یہ بھی ظاہر ہوگی کہ اس کو معاف کرنے کی عادت ہو جائے گی، یعنی کہ دوسروں کو معاف کر دینا جو ہے نا یہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو یہ اپنے اندر صفت پیدا کر لیتا ہے نا ناظرین، تو اس کی دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے ناظرین معاف کر دینا، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے ان کو نہیں فالو کرنا تو پھر کن کو کرنا ہے؟
تو جو معاف کر دینا ہے نا بہت مشکل ہے. معاف کر کے ایک دفعہ ناظرین دیکھیے گا، جو دل میں حسد رکھا ہوا ہے نا، بغض رکھا ہوا ہے، یہ نا آپ کو جینے نہیں دیتا، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، بیماریاں آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. جب آپ کسی کو دل سے معاف کر دیتے ہیں نا، دل سے، تو وہ اس کے لیے جو نفرت ہوتی ہے نا، کدورت حسد، وہ نکل جاتا ہے. دل جو نا خالی ہو جاتا ہے نا کدورت نفرت. تو پھر دیکھیے نا ادھر کیا ہوگا، ادھر ذکر ہوگا نا صرف. تو پھر آپ کے جو اندر کے آپ کی جو نا جسمانی اندرونی یعنی کہ بیماریاں جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو روحانیت بھی ملے گی، آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہوں گی. ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوگی. کچھ لوگ جو وہ بور ہو رہے تو ہوں گے چلیے کہ ناظرین ہماری اب آپی جو ہے ڈسکس نا کر ہمیں لیتے بہت ہیں کہ باتیں وہ سناتی ہیں. کون سے 3 آتے ہیں جو یہ 3 آتے ہیں ان لوگوں میں ہوں گی تو ان کا جو ہے نا استغفار قبول نہیں ہوگا. یہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے. ناظرین یہ دیکھیں نا، دین تو ہم نے سیکھنا ہے، تو آپ اسلامک ویڈیوز اگر نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کیسے علم ہوگا؟ یا پھر آپ احادیث کی بکس یا پھر قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے علم ہوگا؟ یا آپ علماء کی جو ہے ویڈیوز نہیں سنیں گے یا آپ محفلیں وہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے نا دین کا علم کیسے ہوگا؟ اور ناظرین جن کو علم نہیں ہے وہ جاہل لوگ ہیں. تو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. آپ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات تو ڈیل کر ہی رہے ہیں. آپ جو یعنی کہ ہنسی مذاق کے لیے تو ٹائم نکال ہی لیتے ہیں، لیکن جو نا اپنی یعنی کہ دینی تربیت کے لیے بھی، میں نہیں کہتی کہ مجھے ہی آپ دیکھیں سنیں، آپ بہت سارے یعنی کہ بہت زیادہ کمپیٹیٹرز ہیں اس معاملے میں بھی، آپ ان کو بھی واچ کر سکتے ہیں، انہیں بھی دیکھیں. سب کو جو یعنی کہ آپ کو اچھا لگتا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ جس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی تو ضرور دیکھا کریں. یہ آپ کی یعنی کہ آخرت کے لیے بھی ہے، ہماری اپنی آخرت کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں. تو ناظرین حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے کہ اس کی عادتیں نہیں اچھی، یہ ایسی ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ وہ اپنی بیوی کی چغلیاں جو ہے نا باہر مردوں کے ساتھ کرتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرتی ہے یا ویسا کرتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. تو دیکھیے نا ایسا جو شخص ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ بھی دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو اگر پسند نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا مزاج جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، آپ کا اس کے ساتھ رہنا جو ناگزیر ہے، یعنی کہ کسی بھی صورت آپ اس کے ساتھ اگر کمپرومائز نہیں کر رہی ہے. میں ناظرین مفہوم جو ہے نا حدیث کا آپ کو سنا رہی ہوں، ایز اٹ از جو ہے نا حدیث کے جو ہے نا الفاظ مبارک نہیں بیان کری، مفہوم. تو ناظرین یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو بندہ یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا پسند بھی نہیں کرتا، روتا وقت رہتا ہے، اس کو بھی تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو یہ جو اس طرح کا جو بندہ منافق ہے نا، اس کی کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، نہ اس کا جو ہے استغفار قبول ہوگا. کیونکہ ناظرین دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو اپنا لائف پارٹنر پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو طلاق ہے نا ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اگر آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ بن نہیں پا رہی، یعنی کہ آپ خود بھی تنگ ہیں اور اس کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو حق تو اللہ نے دیا ہے نا کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی بجائے یعنی کہ علیحدگی اختیار کرو، بجائے اس کے آپ ساری زندگی روتے رہیں، دوسرے بندے کو، بیوی کو بھی رلاتے رہیں کہ تم ایسی ہو ویسی ہو، مجھے پسند نہیں ہو، دل بھی توڑتے رہنا. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر کمپرومائز آپ نہیں کر پا رہے تو پھر علیحدہ ہو جانا بہتر ہے کہ مے بی وہ کسی اور سے شادی کر لے، اس کو اپنے مزاج کا اچھا پارٹنر مل جائے اور آپ کو آپ کے مزاج کی جو پارٹنر ہے وہ مل جائے، تو دونوں طرف یعنی کہ اچھی لائف گزرنے کا موقع مل جائے. تو جو بندہ اس طرح منافق رہتا ہے نا، یعنی کہ ساتھ بھی رہتا ہے اور اس کی باہر چغلیاں بھی کرتا ہے، بدخوئیاں بھی کرتا ہے، بدتریفی بھی کرتا ہے، کیونکہ تو وہ جو ہے نا انسان ایسا منافق ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا قبول نہیں کرتا، نہ اس کا استغفار قبول ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے سب سے بہترین تو اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں. جب آپ کے گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں تو پھر آپ کا رب آپ سے کیسے راضی ہوگا؟ تو ناظرین یہ جن بھی میرے بھائیوں میں یا پھر اس طرح کی اگر کچھ بہنیں ان میں آتے ہیں تو ان کی یہ دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو ناظرین دوسرے نمبر پہ یہ کہ نہ سمجھ لوگوں کے یعنی کہ اپنا مال حوالے نہ کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
کہ ناسمجھ جو لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے ان کے حوالے اپنا مال نہیں کرو۔ اب یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ تھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا پھر آپ اسلامک جو بکس ہیں ان کو ریڈ کریں، احادیث کی جو بکس ہیں ان کو ریڈ کریں، یعنی کہ آپ کو حدیث پاک سے سنت سے پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے سے میں نا ہمیں حدیث اور سنت سے جو نا رہنمائی ملتی ہے۔ تو جو ایسا کرے گا تو پھر وہ نقصان بھی اٹھائے گا، اور پھر اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ قرض دیتے ہوئے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا گواہ جو ہے نا مقرر کرنا چاہیے، یا پھر کوئی لکھت پڑھت جو ہے نا وہ لازمی کر لینی چاہیے، یعنی کہ لکھ لینا چاہیے اسٹامپ، جس کو آج کے دور میں اس کو اسٹامپ کہتے ہیں، پہلے بھی اس طرح کا کوئی ہوتا تھا کہ معاہدہ کوئی طے کر لیا جاتا تھا، تحریر کر لیا جاتا تھا۔ تو جو لوگ یعنی کہ قرض دیتے ہوئے، بے شک اپنے بہن بھائی کو قرض دیتے ہیں تو شیم فیل کرتے ہیں کہ ہمارا بہن بھائی ہے تو وہ کیا کہے گا کہ اپنا سگا ہو کے اسٹامپ کر رہا ہے یا لکھوا رہا ہے یا گواہ مقرر کر رہا ہے۔ تو ناظرین، ایسے بندے کی بھی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ یہ ہے، اب میں آپ کو اگزامپل دوں گی خود سے، کہ جو ہیں اکثر جو بہن بھائی ہیں نا شادی شدہ ہوتے ہیں، تو وہ جو نا 2 نمبری بعد میں کر جاتے ہیں، یعنی کہ پیسہ پہلے لے تو لیتے ہیں بعد میں، لیکن ان کا دینے کو دل نہیں کرتا۔ جو تو قابل واپسی ہے نا، جو کسی نے اپنے طور پہ ہیلپ کر دی بہن یا بھائی کی، وہ تو یعنی کہ ایز اے قرض نہیں نا، لیکن اگر آپ قرض مانگ رہے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے ادھار دے دو تو آپ کو میں اتنے ٹائم تک یا فلاں وقت میں آپ کو جو ہے واپس کرتا ہوں، تو جو دینے والا ہے نا وہ یعنی کہ گواہ مقرر نہیں کرتا یا لکھواتا نہیں ہے، تو پھر جب قرض لینے کا وقت آئے گا تو جو قرض لینے والا ہے وہ اگر اپنی بات سے مکر جائے کہ میں نے تو آپ سے قرض لیا ہی نہیں، تو اب دیکھیے نا پھر بہن بھائیوں میں بھی لڑائی جھگڑا ہوگا نا، فساد ہوگا، قتل و غارت تک بھی بعض دفعہ جو نا یعنی کہ بات چلی جاتی ہے۔ تو اس کا سارا ذمہ دار، اس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ حالانکہ قرض دینے والا تو ہیلپ کر رہا ہے نا، مدد بھی کر رہا ہے، لیکن گناہ گار وہ کیوں ہوگا؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ گواہ مقرر کرو یا پھر معاہدہ طے کر لو، لکھ لو، تو پھر اس کے ذمہ دار وہی ہوگا، کیونکہ اس نے لکھا نہیں۔ اگر لکھا ہوتا تو ایز اے پروف وہ دے سکتا تھا یا گواہ پیش کر سکتا تھا کہ میں نے اسے اتنا قرض دیا تھا، تو معاملات جو ہے نا وہ اتنے نہیں بگڑتے۔ تو یہ اس طرح کے بندوں کو کبھی جو ہے نا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ استغفار قبول ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یعنی کہ خود اپنی لائف میں اس طرح دیکھا ہے، یعنی کہ بڑوں میں یہ معاملات دیکھے ہیں کہ قرض دیا تھا لیکن اس طرح کو کوئی لکھوایا نہیں، تو بعد میں ساری زندگی نہیں وہ ملے، یعنی کہ قرض واپس بھی نہیں کیا، دیا بھی تو لیکن بہت مشکل سے دیا، لڑائیاں جھگڑے ہوئے اتنے زیادہ، اور پوری ان کی زندگی گزر گئی کہ آج تک وہ ملنے کے روادار نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں ماشاءاللہ جو ہے استغفار کرتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں، تو یعنی کہ میری رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلتی ہے، اس وقت بھی دعا مانگتی ہوں۔ اللہ نے صبر دیا ہے، صبر اس طرح دیا کہ کوئی بڑی سے بڑی بھی مشکل ہو تو میں برداشت کر لیتی ہوں، چپ رہتی ہوں، بدلہ بھی اب کسی سے نہیں لیتی، معاف کر دیتی ہوں۔ تو بلیو کریں کہ اللہ سے جو بھی مانگا ہے ماشاءاللہ وہ ملا ہے، اور کچھ بھی اگر ذکر کرتے ہوئے ذہن میں خواہش بھی آتی ہے تو وہ بھی مانگنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ہیں، ضرور آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو میری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو سچے دل سے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام آپ کی جو جائز دلی خواہشات ہے وہ پوری فرمائے، اور اس فیز سے جو ہے نا آپ جلدی نکل آئیں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اگر آپ چینل پہ نیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا مل سکے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔